नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक गैर रिवायती अंदाज में करता हूँ। तारीख़ के कुछ बाब मैं अमूमन खोल के जब पढ़ता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि कैसे मामलात यकसर तब्दील हो जाते हैं, कैसे दुनिया बदल जाती है और कैसे कुछ लोगों की किस्मत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हुई है कि उन्हें फ़र्श से उठाकर मिंबर इक़्तिदार पे बिठा देते हैं। ये मेरे रब की कुदरत है। हुआ कुछ यूँ कि एक मासूम सा बच्चा किसी स्लाव कबीले में गलती से या शायद अमदन ही सही ग़ुलाम बन गया। ग़ुलाम बन के उसे मशरिक़ वुस्ता में लाया गया और किसी घराने में घरेलू मुलाजिम लग गया। एक दिन बाज़ार गया, घर वालों ने कुछ भेजा होगा मुलाजिम को कि भाई जा मार्केट से ये चीज़ ख़रीद ला, बाज़ार से वो चीज़ ख़रीद ला। थोड़े से पैसे थे जेब में। देखा तो एक जगह दरवेश बैठा था, दरवेश सवाली था। उसकी मजबूरी देखकर उसने जो सामान ख़रीदने के लिए पैसे थे वो दरवेश को दे दिए। दरवेश ने उसको देखकर बोला कि तुझे एक दिन बादशाहत नसीब होगी। अब ये हैरान, दुआ दी, तूने नेकी की है, तुझे बादशाहत नसीब हो, ऐसे जैसे दुआ देते हैं ना। तो बच्चा भी हैरान हुआ कि साहब कहाँ ग़ुलाम और कहाँ बादशाह सुल्तान। खैर बच्चा घर वापस चला गया। मालकान ने उसकी बड़ी सरजनिश की, मारा पीटा तो नहीं होगा लेकिन डांट टपट बहुत की। वक्त गुज़रता गया, ये बच्चा जो जवान हुआ, खूबसूरत भी था और बहुत मजबूत भी। इसको देखकर फ़ौजी तरबियत में डाल दिया गया। तब ग़ुलामों के साथ ये ट्रीटमेंट होता था, जो ज़्यादा मजबूत होते थे और उनके पास ऐसा पोटेंशियल होता था तो उनको फ़ौजी तरबियत में लगा देता। तो उसके बाद जनाब वो बेहतरीन तीर अंदाज बन गया, तलवारबाज बन गया और फिर गौरियों की फ़ौज का सिपा सालार बन गया। उस बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली फ़तह करने के लिए आया और उसने दिल्ली फ़तह कर लिया गौरियों के लिए। पीछे गौरियों की सल्तनत ख़त्म हो गई और यह बेचारा दिल्ली में फंस गया। इसको इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि भाई तू सबसे सीनियर है, जबकि था क्या, ग़ुलाम। इवन एज अ जनरल ही वॉज अ स्लेव। दिल्ली का सुल्तान बन गया और जनाब ये दिल्ली सल्तनत का क़याम हो गया आपके सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने किया। ठीक, कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा। और उसने फिर अपने ग़ुलाम अल्तमश को अपनी बात सुल्तान बनाया और अल्तमश ने अपने ग़ुलाम को यानी गयासुद्दीन बलबन को सुल्तान बनाया। बोलो कैसे कुदरत और किस्मत तब्दील होती। ज़माना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, इक़्तिदार बदल जाता है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब सदर हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम के। सर वेलकम करता हूं आपको। बहुत शुक्रिया। एक वजह है सर कि मैंने आज ये मामला बयान किया है। इसी तरह आप पाकिस्तान की सूरत हाल भी देखिए तो पाकिस्तान की मईशत भी कुछ दबी दबी सी है। ऐसा लगता है कि वक्त बदल सकता है, लेकिन अगर कोई सही शख्स इक़्तिदार में आ जाए या जो शख्स इक़्तिदार में हो उसकी बसीरत में ऐसी चीज़ें हों कि वो अच्छे काम करता चला जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ मेहमान के साथ, फिर मजबूरी इस पर गुफ्तगू होगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब के साथ। मुबारक देता हूँ सबसे पहले सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, आपकी इस तंजीम को 29 साल मुकम्मल भी हो गए हैं, लेकिन काविश कोशियाँ आप अभी भी जारी रखिएगा। बलूचिस्तान की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सर, बलूचिस्तान में पसमानदगी ज़रूर है। पसमानदगी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि इब्तदाइये में आप कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने ऐसी सब्जेक्ट को टच किया है जो बड़ा पेनफुल है
اور جس فیس سے بلوچستان نکلا جب سے 1971 کے بعد یہ 1 یونٹ ٹوٹا اور بلوچستان ایک آزاد صوبہ بن گیا، وہ فیڈریشن کا حصہ لیکن صوبہ میں بولوں گا. لیکن اب وہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی سردار ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکی، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکی. انفارچونیٹلی وہاں کے لوگوں کو امپاور نہیں کیا گیا. قبائلی زندگی میں ایک اپنا سسٹم ہے، میرا خیال ہے ڈیموکریسی بھی وہاں موجود ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی وہاں موجود ہے، all kinds of things, because all these tribal has a background as a monarchy, پیچھے کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی ملک پہ حکومت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو اب اس سسٹم کو ابھی تک سیگریگیٹ نہیں کیا گیا. آج ماشاءاللہ موسٹلی جو ہمارے ٹرائب کے چیف ہیں یا وہ پروونشل اسمبلی میں ہیں یا نیشنل اسمبلی میں ہیں، لیکن ان کو ہارنس نہیں کیا گیا، ان کو سپورٹ نہیں کی گئی کہ وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پورا حصہ بن سکیں. آر دے آل، جسے ہم کہتے ہیں ایک جو ہمارے ہاں ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے یا اسٹیریو ٹائپ ہے، آل آف دیم آر اگینسٹ ڈیولپمنٹ، دے ڈونٹ وانٹ ڈیولپمنٹ ان دا پروونس، دے ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو بیکم مور پراسپرس. یہ جنرل جو پرسیپشن ہے کریکٹ ہے؟ نو، دس از، میں بڑا بلنٹلی بولوں گا، دس از اے رانگ پرسیپشن. اور میرا خیال ہے یہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بلوچستان میں کوئی بھی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ، ہم ہر ایریا میں جاتے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں. نیم اینی بڈی، ابھی کوئی آدمی خود پولیٹیکلی اس کو ایکسپلائٹ کر لے کہ جی اس علاقے میں سردار جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیتا، تو دوسری بات ہے. الحمدللہ سردار کا اپنی قوم سے اتنا ہی پیار ہے جتنا وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. اچھا، میں مختصراً چاہوں گا، میں خود بھی سمجھنا چاہوں گا، مختصراً یہ ہائرارکیل سسٹم بتا دیجئے کہ ہائرارکیل سسٹم سرداری نظام کا کیا ہے، خانہ آف کلات، یہ کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ مختصراً ان کو پتہ لگ جائے. جی دیکھیں، یہ تو آپ کو پورے خطے کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. آپ جو بلوچستان میں جو ٹرائبل سسٹم ہے وہ افغانستان سے الائنڈ ہے. بلوچستان کا ٹرائبل سسٹم وہ ایران سے ہے اٹیچڈ. تو میں اپنی ذات سے آپ کو بتا دوں کہ میں دونوں ملکوں سے میری فیملی اٹیچڈ ہے. تو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، وہاں ادھر کی فیملی ادھر بھی ہیں اور وہاں کی فیملی یہاں بھی. چلیں، میں آپ سے اس کے بارے میں مزید بھی تفصیل لیتا ہوں، لیکن آپ کا میرا پسندیدہ موضوع سی پیک، تو میں اس کی جانب بھی آ جاؤں، وقت مختصر ہے. سر، سی پیک کا تھوڑا بتائیے گا، کیا پیش رفت ہوئی ہے، کتنا کانکریٹ ابھی کام ہو رہا ہے، کتنا کام باقی ہے، کوئی پروگریس کو آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی علی بھائی، آپ کے ساتھ بہت سی پیک پروگرام کیے، لیکن میں پھر آج عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈس انفارمیشن ملک دشمن لوگ باہر بیٹھے کر رہے ہیں، ملک دشمن مین دوسرے ممالک جو ہم لوگوں کے خلاف ہیں یا پیپلز ریپبلک آف چائنا کے خلاف ہیں، یہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے. سی پیک رواں دوا ہیں، بڑے ٹائملی پروجیکٹ ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسپائٹ آف پینڈیمک جو پورا ہماری اکنامک سسٹم جو ہے، میں الحمدللہ یہ کسی کی اچھائی یا برائی بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان نے اس معاملے میں کم از کم جو اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے سی پیک، اس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ڈس انفارمیشن کو ایڈاپٹ نہیں کیا اور بالکل گھبرائے نہیں. اور میں شکر گزار ہوں چائنا کا کہ انہوں نے اس کو فالو کیا اور پائے تکمیل تک پہنچا. اور آج جس طرح دنیا نے ایکسپلائٹ کیا چائنیز پاپولیشن کو کہ وہ پینڈیمک سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں، میں بڑی خوشی سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کم از کم بلوچستان کے ریفرنس سے. باقی ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ چائنیز انجینئرز آر بیک، their labor is back and they are on time and they are performing well. اچھا، ایک چیز جو میں آپ سے تو بات کر سکتا ہوں اس بارے میں، ہمارے پروگرام کو ظاہری بات ہے اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اگر آپ دیکھیں تو اپر ایچلونز آف ورلڈی پاور دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک اب انٹرنیشنل میڈیا پر بات چل رہی ہے کہ ویگر پاپولیشن کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں چین کی طرف سے، جس کی وجہ سے کچھ مکس گیونگز کریٹ ہو رہی ہیں پوری مسلم ورلڈ میں اور پرٹیکولرلی پاکستان میں بھی. تو اس کے بارے میں آپ کے خیال سے کیا سلسلہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیا چائنا کو بھی کوئی ایک پبلک ریلیشنز کیمپین ضرور کرنی چاہیے پاکستان میں تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ چائنا میں ایک بہت خوبی ہے کہ وہ پری میچور چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سے پروجیکٹس ہیں جو بالکل ہماری جو پاور سیکٹر ہے آپ دیکھیں وہ سرپلس میں چلا گیا. اٹ از آل بیکاز آف سی پیک. آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا ہوگا، یا ہمارے اکنامک منسٹر ڈیلی اپنی ہائی لائٹ اس کے تھرو کر لیتے ہیں. لیکن چائنا نے کبھی اس چیز کو پبلسائز نہیں کیا ایکسیپٹ ان سرٹن ایریاز
جہاں کرٹیسزم ہوتا ہے یا نیشنل انٹرسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے وہ کرتے ہیں. چائنا اس میں قطعاً انٹرسٹ نہیں ہے, اور چائنا ڈیفینیٹلی سوشو اکنامک, ابھی جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا, اٹ از پرائمرلی آن دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. اب افسوس کن آپ سے میں بات بتانے لگا جی بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک اسپیل آؤٹ نہیں کیا کہ واٹ کائنڈ آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ دا پروونسز ول ڈو اینڈ واٹ کائنڈ آف پروجیکٹس دا فیڈرل گورنمنٹ ول گیو یا سپورٹ ان دیٹ. سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ یو کی ناٹ ڈو اٹ بائی گورنمنٹ, اٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹ سیکٹر, نو ویئر ایلس. اب اس کو تو اسپیل آؤٹ کرنا ضروری ہے نا. میں اکنامکس کو ڈیل کرتا ہوں, مجھے آج تک یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جی سیکنڈ فیز ہر کوئی بولتا ہے, لیکن we have to spell out. Second phase what? If we have to empower the local population, then we should do it. Then it's the provincial government which has to do that. Acha, let's be specific on this. You have mentioned the power projects that are being done. These power projects are supposed to create tremendous amount of jobs as well. The infrastructural projects that are associated with these power projects are supposed to create a tremendous amount of jobs. But I don't see that in numbers and figures. So I'll just take a short break, اور break کے بعد جب ہم واپس آئیں گفتگو جاری رکھیں گے, because I really want the government to spell it out. اگلے دن شکیل رامے صاحب نے تو بہت سارے numbers figures بتایا. I think the government should spell it out as well. Let's take a short break. چلیں جی, پھر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوادر کے متعلق بھی تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں. جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب, آپ کے ساتھ تو اب میرے خیال سے 1 دہائی سے زیادہ ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے اسی موضوع پر, کبھی کہیں. گوادر کے اوپر ترقی کی پیش رفت کیا ہے؟ آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی الحمدللہ گوادر جو ہے وہ بالکل ٹائم پہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. جیسے پورٹ تو بالکل ریڈی ہے, ایئرپورٹ بہت فاسٹ پیج پہ, آئی تھنک بائی 2023 اٹ شوڈ بی ریڈی, اینڈ دس ول بی دا بگیسٹ ایئرپورٹ آف دس ریجن. اور اس کے بعد پاور پروجیکٹ جو ہے تھوڑا ڈیلے ہوا, لیکن وہ اس پہ بھی کام شروع ہے. دیکھیں گوادر کے اندر جو پرائرٹی دینی چاہیے تھی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ انرجی تھا. دیکھیں آج بھی ایران سے بجلی آتی ہے, ہماری بجلی اتنی نہیں ہے, کوئی 111 میگا واٹ جو ہے. ایران نے کوئی 1100 میگا واٹ بجلی آفر بھی کی کہ ہم آپ کو دے, وہ بہرحال سینکشن کی وجہ سے شاید فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہیں. گیس پائپ لائن ایران کے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے, ہم لوگ آگے نہیں لا سکے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. ہم لوگ لوزر نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کو فائدہ اٹھا لیں. دیکھیں چائنا نے ایران کے, ہم لوگ $65 بلین کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سی پیک کو. On the contrary, China has signed almost $600 billion of agreement with Iran. So there is a huge margin. So ایران نے ٹائم نہیں لیا, انہوں نے ٹرین بنا دی افغانستان کی طرف چابہار سے, انہوں نے روڈ بنا دی. افغانستان کے اندر تاجکستان سے آپ دیکھیں ترکمنستان سے بجلی آنا شروع ہو گئی, گیس آنا شروع ہو گئی. تو ہمیں جو چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے, اور ہمیں فاسٹ پہ گوادر کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ ابھی شپس اتنی نہیں ہیں, لیکن ریگولر شپس آتی ہیں جو افغان ٹرانزٹ لے کے آتی ہیں. لیکن چائنا ہیز بین ویری ویری انٹیلیجنٹ ان اٹس اپروچ. اس نے کیا کیا کہ انڈین انفلوئنس ان ایران کو ختم کرنے کے لیے چابہار میں ٹریمنڈس اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کر دی. ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے, ہم کسی بھی ایک چیز کے پیچھے اگر لگ جائیں تو بس پھر ہم لگ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے, اور پھر ہم نہ سوچتے ہیں نہ اپنے اسٹریٹجک الائنسز کو چینج کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے چابہار میں, اسی لیے چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ انڈیا کو نلیفائی کر دیں سکسیسفل. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں پاکستان کی ایک مجبوری بھی ہے. دیکھیں ابھی آپ ریسنٹلی شفٹ ہوا, دیر از اے شفٹ ان الائنمنٹ بٹوین دی مسلم کنٹریز, سو بلاکس ہیو بین چینج. جی پاکستان کی مجبوری ہے, ہم لوگ اپنی وہ ڈپس ٹائٹ کر کے ہمیں بڑا سانس روک کے آگے چلنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ خوشی کی خبر کہ ایک ٹرین شروع ہوگی جو یہاں سے پاکستان سے ایران جائے گی, ایران سے ٹرکی, اینڈ ون ڈے اٹ ول گو اپ ٹو یورپ. یہ ایسا ہوگا, لیکن یہ ہوگا نہیں ہونا چاہیے. The federal government has to realize that we have to do it. دیکھیں ابھی جو ریجنل سیکیورٹی سچویشن ہے سر وہ چینج ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ مے بی ایران از کمنگ کلوزر ٹو دا نان عرب الائنس,
and is trying to get closer to countries that it spoilt its relations with in the past. لیکن پاکستان کے ساتھ ایک نیچرل ٹینشن رہتی ہے. ایز یو آر اویئر پاکستان کی پریس بالکل خاموش رہتی ہے بیکاز ایلیمنٹس ان دا پریس آر سمپتھیٹک ٹورڈز دیٹ کنٹری. لیکن پیپل their press is not sympathetic towards Pakistan. You must be aware that right now news is circulating in Iran that there have been some kind of border skirmishes of some sort. So we have constant tension here. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی بھائی دیٹس ویری انٹائرلی ڈفرنٹ. دیز آر اسٹریٹجک ڈائمینشنز. جی جی. اور اسٹریٹجک ڈائمینشنز میں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور کمپلشنز. ابھی آپ دیکھیں تھوڑے روز پہلے دیر واز اے پرابلم دیٹ آر گورنمنٹ واز in a limbo that Saudi Arabia and UAE wants the money back. But 2 دن پہلے انہوں نے کہا no جی you keep the cash, we will not. Things are shifting, they are moving fast. اب پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں موو کرنا ہے آگے. آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال دبئی کی ہے. آج بھی دبئی کے اندر جائیں جتنے ایکسپیرٹس ہیں they are multi national. ہمارے ملک دشمنوں کے لوگ بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں. انہوں نے انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا. اب آپ نے انٹرنیشنل لیول کی کیونکہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے SKVZ یعنی شیخ خلیفہ بن زید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, شیخ محمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مریخ کی جانب ان کا جو ایک جسے آپ کہیں کہ آرٹیفیشل سیارہ ہے وہ گامزن ہے. کچھ دنوں کے اندر آپ ایسے دیکھیں گے وہاں سے تصاویر بھی موصول ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے ہم اس پہلے مسلمان ملک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیس یعنی خلا کے اندر تحقیق کے سلسلے کے اندر ایک بڑا ہی اہم قدم اٹھایا ہے. پاکستانیوں کی جانب سے, پاکستان کی جانب سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں SKVZ کو بھی اور شیخ محمد صاحب کو بھی اور دیگر اور جو کہ UAE کے حکمران ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے. جی سردار شوکت بھائی ایک چیز میں جیسے آپ نے یہ خبر دی ماشاءاللہ بہت, شیخ محمد جو ہے بڑے ویژنری انسان ہیں. بالکل ویژنری. تو آپ کو ایک چیز سمجھنا ہوگی, بہت امپورٹنٹ سمجھنا ہوگی کہ دنیا جو ہے وہ انوویشن میں جا رہی ہے. بالکل. دے آر فائنڈنگ دا ویز کہ یار اسپیس میں ہمیں جا. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک ریسرچ رپورٹ تھی دیٹ امریکہ از ڈوئنگ ریسرچ کہ کون سے سٹار یا ادھر سے ہم کون سی منرل نیچے لا سکتے ہیں. دس از انوویشن. تو ہم تو ابھی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی سائیکل کی بات کر رہے ہیں. تو دس از ویری آل الحمدللہ دے آر بردرز. یو ٹاک آف UAE جن کے نام آپ نے لیے بڑے نام, یہ ہمارے علاقوں میں آ کے ہنٹنگ کرتے ہیں. قطر, بحرین, سعودی عربیہ, you talk of anybody. But did ever any of our ruler, federal or provincial government impressed on them کہ جی ہمیں آپ جیسی ڈیولپمنٹ چاہیے, آپ ہمیں اس میں ہمیں فائدہ دیں, ہمیں مدد کریں. ٹھیک ہے آپ کی اپنی انٹرنیشنل کمپلشن, گھر وہاں بنا لیے اور کیا چاہیے, وہاں پہ گھر تو بنا لیے نا. So that means بیٹیوں کی شادیاں بھی وہیں کرتے ہیں. دیکھیں آپ پھر یہی چاہتے ہیں کہ ایکسکرشنز کریں نا, ہمارے حاکم ایکسکرشنز کریں. تو ایکسکرشنز کا ٹائم ختم ہو گیا. اب میں بھی پوچھتا ہوں, کل کو پھر قوم بھی پوچھے گی کہ جی اب ہمارا فیوچر آپ بتائیے کیا ہے. پیپل آر موونگ ٹورڈز انوویشن اور ہم ابھی تک پانی, بجلی اور اس کے اوپر رو رہے ہیں. اچھا آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنی تھی سر. آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ڈنڈورا پیٹتا آ رہا ریکارڈنگ کے اوپر میں. اب دیکھیے معاملہ آ کے ایسا اٹک گیا. جب میں اکیلا بات کرتا تھا, آپ اکیلے بات کرتے تھے, لوگ شاید توجہ نہیں دیتے تھے. دیکھیں سر یہ ریکارڈنگ کا معاملہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کا نقصان کر سکتا ہے. اس بارے میں کیا کوئی ثالثی نہیں ہو سکتی, پیسے بچ جائیں, کام نکل آئے, کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی بھائی ایک بڑی عجیب سی میں بات بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں اگر ریکارڈنگ کی سب سے زیادہ تکلیف ہے تو ہم 2 لوگوں کو, ایک میں بڑا عام سا آدمی ہوں اور ایک ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر نواب ذوالفقار مگزی. میرے بہت محترم ہیں, بہت پیارے ہیں اور انہوں نے بہت جگہ ساتھ دیا کہ 1992 آنورڈ سے 94 یہ ہم لوگوں نے آسٹریلیا کمپنیز کو امپریس کر کے یہ لائے. آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ہاتھ سے کیسے نکلا کہ سو مینی ویسٹڈ انٹرسٹ دے ایکسپلائٹڈ اٹ. انہوں نے لوکل پاپولیشن کو, آپ کو پتہ ہے یہ پورا جو ایریا ہے گردی جنگل یہ میرا ٹرائب ہے اور محمد زئی ٹرائب ہے, وہ بیچارے آج بھی وہیں سٹون ایج میں کھڑے ہوئے. لیکن ریکوڈیک میں MCC نے وہاں پہ ایئر فیلڈ بھی بنا دی, پھر فیڈرل گورنمنٹ نے انجوائے کیا, پروونشل گورنمنٹ کے حکام نے انجوائے کیا. خدا کے لیے اس کو کم از کم یہ ٹائم آ گیا کہ گورنمنٹ کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی مینوور کرنا ہوگا اور اس کو کسی طریقے سے سیٹل کر لیں تاکہ. اور دیکھیں ریکوڈیک کے علاوہ دیر آر سو مینی منرلز. میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں لاسٹ ٹائم کی کہ امریکن جرنل نے بولا افغانستان ہیز $1 trillion آف mineral, proven mineral. I assure you, اللہ میرے سے جھوٹ نہ بلوائیں
کہ $2 trillion worth minerals we have in Balochistan, which are proven by CIDA, Canadian International Development Agency, and the Geological Survey of So let me Pakistan. ask you a straightforward question. We have shared values here in Pakistan and over there as well. Even your tribe, Popalzai, are a respected tribe both sides the border. And of course, the ruling tribe, Karzai, was also a Popalzai. He was a former president of the Afghanistan. देखें इतनी shared values, shared relations, common ethnicities के बावजूद we are in constant state of conflict. Why don't we work for peace on Pakistan and Afghanistan? And don't you feel that Abdullah and others there are well versed with how diplomacy should take place between both the countries? क्या कहते हैं आप? I think solution is very simple. Very simple solution which I feel is, देखिए वहाँ भी tribal system है, लोया जरगा है, यहाँ भी tribes हैं. You need to involve the local population. You need to involve the tribes. Achha, just make me understand this. Here you say that unlike in other countries where parliamentary democracy is there, in Pakistan and Afghanistan, the people who are to solve the issues, they are still tribal in their orientation. Am I correct? Yeah, yeah. And so the dialogue that you're saying should take place on that level. Yes. And we will be able to make inroads towards peace. Of course. Let me give you an example. When Hamid Karzai took over as a president, he called Loya Jirga. Why? Because he knew that still the tribal values are there. And people respect the tribal chief. Tribal chief Sardar kahin bhi jayega, log usko pasand kare na kare, uske ihtaram mein khade ho jayenge. Achha, there's Uski another baat ko value denge. There's another gentleman who's back in power. He's a Western figure, and you know him. He's been a former ambassador of the United States in this place, in this area, this region. How will you seek endorsement from international powers for this kind of a dialogue to take place for peace and prosperity? I think internationally, yet the America is handling it, but I think the time is coming that America will have to consult the regional powers, which means People's Republic of China. This is very important, and Russia also. ये time prove करेगा आपको, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ. तो But they have no, वो यही कहेंगे कि they have no association with this region whatsoever. I mean, I'm just putting an argument in front of you. No, future, your engagement is not the military. Your future engagement is economics. So कोई भी नहीं कह सकता. आपको economics की ज़रूरत है, आपको resources की ज़रूरत है, China को mineral चाहिए, Afghanistan is full of mineral. Russia को outlet चाहिए to give a gas. Russia को outlet चाहिए अपने बाकी resources. आज जो हमारे KPK और बलूचिस्तान का जो area है, इसकी सारी वुड रशिया से आती है अफगानिस्तान. तो ये उनको इट्स द इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट हम समझ रहे हैं. But the closest industrious acceptable country that has a lot of human resource, a lot of prowess entrepreneurs is Pakistan. I think the role of Pakistan should be highlighted so that the superpowers don't have a problem in, you know, approaching the problem. If we become the actual intermediary, the Pakistanis, then I think we'll be able to give out a better result. क्या कहते हैं आप? It's very simple. It's very simple. Future lies in this region. If China is going to be the economic powers, we may not like it. It's our enemy country. India is vying to become the second largest economy of the world. India cannot develop without the energy resources. And I assure you, these energy resources from Central Asia, from Middle East, from Iran has to pass Pakistan. Alhamdulillah, I'm proud to say the province of Balochistan. That's the future. Today we are in war zone. Tomorrow we will not be in war zone. So I don't want that coming generation should say, oh यार हमारे बुजुर्गों ने इसको क्यों नहीं exploit किया. ये बड़ी अहम बात आपने की है. हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है. बहुत सारे मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू हो गई, लेकिन बहुत बात ऐसे हैं जिन पर मज़ीद गुफ्तगू करने की ज़रूरत है. आगे आने वाले दिनों के अंदर सरदार शौकत पोपलज़ई साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा दोबारा से हमें वक्त दीजिएगा ताकि इस मौजू को हम मुकम्मल कर सकें. नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक. यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.